वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का। आज वैसे भी पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से ही दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1948 में भारत ने अपनी जो फ़ौजें थी वो कश्मीर में भेजी थी। आज आप शहर में देखें या टीवी चैनल्स पे देखें या अखबारों में, तो ये कश्मीर डे के हवाले से आपको कुछ ना कुछ ख़बर या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर साइन नज़र आएगा। मगर आज हम इस तारीख़ी दिन की बात नहीं करेंगे। हम जो आजकल इस वक्त सियासत हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर, उस पर ज़िक्र करेंगे उसका। और वो ये है कि जब से ये पीछे मुज़ाहरे हमने देखे कश्मीर में, जिसमें लग रहा था कि जैसे पूरी आबादी ही जो है वो उन मुज़ाहरों में शामिल है, तो हुकूमत को न सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करने पड़े, मुज़ाहिरीन की काफ़ी सी शराइत भी माननी पड़ी। वो शराइत जो JC जैक जिसको हम कहते हैं, उनके ज़रिए से वो ना सिर्फ मुज़ाहरे हुए, मगर उन्होंने जो शराइत थी वो भी हुकूमत के सामने रखी। मगर अब उसके बाद से जैसे हुकूमत के इत्तेहादी या मुख्तलिफ जो और जमातें हैं, उन सबको ये एहसास हो रहा है कि जो एक मखलूत सी हुकूमत इससे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई थी, जिसमें तकरीबन सभी जमातें शामिल थीं, वो शायद लोगों के हवाले से एक इतना अच्छा फ़ैसला नहीं था। सारी जमातें हुकूमत में आ गई, काबीना का हिस्सा भी बन गई, तो फिर लोगों की आवाज़ किसने बुलंद करनी थी? लोगों ने एक नई जैक बना ली और वो उधर मुज़ाहिरों की तरफ चल पड़े। तो अब ये जो सबक सीखा है इन अ वे, अगर हम कहें कि इन सब जमातों ने, तो उसका नतीजा अब ये निकला है कि कानून साजी, माफ़ करिएगा, हुकूमत साजी जो है वो अब एक नए सिरे से की जा रही है। नए इलेक्शन में भी कुछ ज़्यादा महीने रह नहीं गए। बेहतर होता, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इलेक्शन ही जल्दी करवा दिए जाते, मगर नहीं, जो एक हुकूमत साजी का अमल है वो नए सिरे से हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसकी वफाकी हुकूमत भी है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अपने मेंबर्स लेके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत साजी करेंगे, और एक दफ़े उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो हुकूमत साजी करेंगे। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी हुकूमत थी पहले, उनके बहुत से जो मेंबर्स हैं वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हो जाए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार ये कह रही है कि वो हुकूमत बनाएंगे। PMLN दूसरी तरफ कह रही है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ख़याल ये है कि एक अगर जमात हुकूमत में होगी और एक जमात अगर अपोजिशन में होगी, तो जो लोग हैं और जो लोगों की ख्वाहिशात हैं या उनकी शिकायत हैं, उन सब की जो आवाज़ है वो या हुकूमत की जमात बन जाएगी या अपोजिशन की। मगर इसके अंदर जिस तरह लोगों ने जमातों को वोट दिए या जमातों के आगे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दिए, वो सारी जो एक एक्सरसाइज थी वो तो अब उसमें तो कोई मायने रही ही नहीं, क्योंकि सब मुख्तलिफ जमातें जो हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं, वो अब हुकूमत का हिस्सा होंगे या अपोजिशन का। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद खान साहब, वज़ीर ख़ज़ाना हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के। ये इस वक्त जो हुकूमत है उसका एक हिस्सा हैं, मगर इनके वज़ीर आज़म या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ दिनों में घर चले जाएंगे या वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे जाएंगे, ये अभी वाज़ेह नहीं है। और हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार इस्लामाबाद से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। माजिद खान साहब, अगर आप इजाज़त दें सर, तो हम इफ्तिखार साहब से जल्दी से पूछ लें कि ओवरऑल इस वक्त इतलात क्या है, ताकि फिर हम आपसे तफसील से बात कर सकें कि इस वक्त सियासतदान क्या सोच रहे हैं सारे मामले के बारे में। इफ्तिखार साहब, अब ये बताइएगा सर कि ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की मदद से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में बैठेगी? बिल्कुल ऐसा तय हो गया है। ये तो सैटरडे नाइट को ऐवान सदर में इजलास हुआ था, उसमें डिसाइड हो गया था कि ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और उसके वेरी नेक्स्ट डे 10 लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आ गई, उनके पास 27 लोग हो गए टोटल, और
ان کا اس وقت دعویٰ یہ تھا کہ سردار عتیق اور حسن ابراہیم جموں کشمیری پیپلز پارٹی والے وہ بھی ہمیں ووٹ کریں گے تو ہماری 29 ووٹ ہو جائیں گے. تو یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کے پاس 12 ریکوائرڈ نمبر موجود ہیں اور ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ کرنے لگے ہیں. اور سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو فارورڈ بلاک کے 10 لوگ ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو پیچھے اب جو پاکستان تحریک انصاف تھی یا پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک تھا، ان میں اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ فارورڈ بلاک کے اصل میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے شروع میں 24 لوگ تھے، اب وہ 20 لوگ رہ گئے تھے. اس میں سے اس کے مختلف حصے ہیں. اس میں ایک بیرسٹر سلطان گروپ ہے جو جن کا 6 لوگ ہیں ان کے. اسی طرح یہ ماجد صاحب کا بھی گروپ میں میرا خیال 4 لوگ ہیں. اس طرح ہے. تو یہ 2 میجر گروپس ہیں جو شامل ہوئے ہیں اس میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. جی صحیح. جی افتخار صاحب، آپ کچھ اور کہہ رہے تھے؟ میری اطلاعات کے مطابق آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. وہ پی ایم ایل این کی ایک 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے. ان کی پریزیڈنٹ سے آج ملاقات ہوئی ہے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے جو بنائی تھی کمیٹی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل کا دن بڑا کروشل ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے لیے، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں یا آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جن کو کہہ لیں اب، کہ ان کو یقین ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ میجورٹی کھو چکے ہیں. تو کل تک انہوں نے کوئی کروشل ڈیسیجن لینا ہے. ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. ٹھیک. ایک پہلی آپشن یہ تھی کہ وہ اسمبلی توڑ دیں. صحیح. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ تحریک عدم ردمات کا فیصلہ سامنا کریں جس کی بالکل اب کوئی گنجائش نہیں بچتی. بالکل ٹھیک. ان میں سے سر آپ جسٹ اف یو کین جسٹ ہولڈ آن دیر. اب ہم ذرا ماجد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. ماجد صاحب، آپ نے افتخار صاحب کی بات سنی. اب سر یہ فرمائیے گا کہ جیسے وہ 3 آپشنز دے رہے تھے اور فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو سر کیا فیصلہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے کر لیا ہے یا ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، افتخار صاحب نے تو جو بات کی ہے، یہ تینوں آپ کی کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا یہی کہتا ہے کہ اگر آپ سمپل میجورٹی لوز کر جائیں، ایدر یو ریزائن، ایدر یو فیس دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ڈیزولیوشن آف دی اسمبلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزولیوشن آف دی اسمبلی ایک بڑا ورسٹ ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بہت دفعہ بہت مواقع پہ میڈیا کے اندر بڑی فریکوینسی کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے خلاف 27 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائے تو میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اور یہ آسان راستہ اور میں گھر چلا جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیں فیس کرنا چاہیے چیزوں کو. اور اگر آپ سمپل میجورٹی لوز کر جائیں تو پھر کسی اور کو چانس دیں، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف کانسٹیٹیوشنل ٹرم آئل ہے، لیگل ٹرم آئل ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جیک کے جو مطالبات ہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوئی کہ اب کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بھاگ دوڑ دی جائے تاکہ ان کے جو ورکرز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ موبلائز ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ سموتھ چل سکیں. ماجد صاحب، تو کیا آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ کہہ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو غیر مشروط اپنی حمایت دی ہے اور ہمارے 4 لوگوں کا گروپ ہے، ہم نے ان کو یہ دی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے. یہ جو پیچھے جیک کا جب پروٹیسٹ ہوا، جس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے عوام باہر آ گئے، یہ ایسے تھا کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو یہ آٹے اور بجلی سے سٹارٹ ہوئی، اور اس وقت پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 23 ارب روپے دیے اور ہم نے ان کی یہ دونوں چیزیں میٹ کر لی، اور جو باقی ان کے مطالبات تھے اس کو بھی گورنمنٹ نے مان لیا اور ماننے کے بعد ان کو نوٹیفائی کر لیا اور اس پہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گا. ہم پرائم منسٹر صاحب سے بارہا یہ کہتے رہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کو آپ آنر کیجئے تاکہ دوبارہ ہمیں اس قسم کا ٹرمل فیس نہ کرنا پڑے، کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک اپنی سینسٹیوٹی ہے اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہم لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ لوگ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں وقت پہ پوری کی گئی. اور جب وقت پہ پوری نہیں کی گئی تو ان کا ایک سیکنڈ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا، پھر ان کا ایک تھرڈ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا. ہم امید کرتے رہے اور ہم کہتے تھے کہ آپ اس پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے، انگیجمنٹ کیجئے،
اور پھر ایک 4th چارٹر آف ڈیمانڈ آیا جس پہ انہوں نے ایک ایسی شرط ڈال دی کہ جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہیں، جو 22.7 ملین لوگ ہیں، ان کو آپ اس سارے پروسیس سے آؤٹ کر دیں. اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ایڈمنٹ ہو گئے اور ایک کمپین انہوں نے اور نیریٹو بلڈنگ کی. اور میں تو یہ کہتا چلوں کہ ایک ہیٹ نیریٹو بلڈ کیا کہ جو ہمارے 2.7 ملین لوگ ہیں ان کو آپ نہ صرف معاف کریے گا سر، مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بار بار بات کر رہے تھے، یہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کر رہے تھے یا اپنے وزیر اعظم سے؟ ہم اپنے پرائم منسٹر سے یہ بات کر رہے تھے کیونکہ یہ لوکل ایشو تھا. اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پائے. آپ کہہ رہے ہیں سیریسنس کتنی، جو سیریسنس تھی سچویشن کی. دیکھیں اس سینسٹیو ایریا کے اندر اگر ہم بالکل لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہ کریں تو آبویسلی ایک ریئیکشن آئے گا. اور ریئیکشن جو ہے اگر کوئی عوامی حقوق کا معاملہ ہے تو اس پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو عوامی حقوق سے پہلو تہی کر سکے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عبدالماجد خان صاحب سے اور افتخار احمد خان صاحب سے. سر میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ وزیر اعظم اگر آپ کے خیال میں یا آپ کے اور کالیگز کے خیال میں بھی ناکام رہے تو سر اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، ان کو آپ سپورٹ دیں گے، اور آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے وہ وزیر اعظم کس کو بنائیں گے. تو وہ نئے جو صاحب آ رہے ہیں جن کو آپ نے ابھی سے اپنی سپورٹ دے دی ہے وہ بہتر کیسے پرفارم کریں گے؟ دیکھیے گزارش میری یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے جیسے صدر زرداری صاحب نے یا چیئرمین بلاول نے ابھی ریسنٹلی جیسے بنیاد المرصوص اور مارکہ حق کے بعد انہوں نے سفارتکاری کی ہے اور پوری دنیا میں جا کے ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پر آنا اب ضروری اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف اس کا بینیفٹ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ملے گا، جو ہمارے مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، کیونکہ ان کی بھی امید ہے کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان دیکھیں ابھی میں چھوٹی سی آپ کو گزارش کرتا ہوں. سر یہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تو اس حکومت کا حصہ تھے، تو جب وہ وہاں پرفارم نہیں کر پائے تو اب نئی حکومت میں وہ کیسے پرفارم کریں گے؟ وہ اس طرح کہ یہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور کولیشن گورنمنٹ میں ایک فارورڈ بلاک تھا، پی ایم ایل این بھی اس کا حصہ تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی، لیکن میجر ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی. ہمارا جو آزاد کشمیر کا یہ جو اگر نظام اگر آپ دیکھیں تو اس میں چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ منبع ہوتا ہے تمام اختیارات کا، اور یہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ سول پاور جتنی بھی ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. اس وجہ سے پرابلمز آتی رہی، بلکہ کیبنٹ کے سارے کولیگز پرائم منسٹر صاحب کو بارہا یہ بات کہتے رہے کہ آپ ان کو انگیج کیجئے، ان معاملات کو حل کیجئے. اب اس پہ پرابلم یہ تھی کہ جب یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی تو اس کے پیچھے سب سے بڑا محرک یہ تھا کہ جب 3 پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ تھی تو آپ کی اپوزیشن تھی کوئی نہیں، تو اپوزیشن تھی کوئی نہیں تو پھر شاید کچھ چیزیں ڈیولپ کی گئی، بنائی گئی اور بائی ڈیزائن اس کو اسٹیبلش کیا گیا جو بعد میں سب کے گلے کی ہڈی بن گیا، اور اس گلے کی ہڈی کو نہ آپ یہ تھوک سکتے نہ نکال سکتے ہیں. میری نظر میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حساس علاقے میں ہمیں یہ ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے چاہیے. نہیں تو سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو غالباً پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ووٹ ملا، آپ نے ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا یا آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، پھر آپ فارورڈ بلاک کا حصہ بنے، اب آپ پی 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 میں چلے جائیں گے، پی 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 کی حکومت بنائیں گے، تو یہ بھی تو لوگوں جس ووٹر نے آپ کو اوریجنلی ووٹ دیا تھا اس کے لیے تو شاید آپ ابھی بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے. دیکھیے پہلی بات تو میں کلیئرٹی کرتا چلوں کہ میں کسی جگہ جوائن نہیں کیا، ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہے، وی آر اسٹل فارورڈ بلاک. ہم اپنی ایک سپورٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم آلریڈی ایک گورنمنٹ میں تھے. فارورڈ بلاک آف وچ پارٹی سر؟ فارورڈ بلاک جیسے پہلے فارورڈ بلاک چل رہا تھا ہم اسی کے فارورڈ بلاک میں سے بیچ میں سے نکلے ہیں کیونکہ ہمارے ایشوز ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ 2.7 ملین لوگوں کی حقوق کے اوپر جو اس وقت سودے بازی ہو رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر کنسرنس تھے. ہم نے یہ چیز پرائم منسٹر کو پہلے انفارم کی، پھر ہم نے اس کے اوپر میں نے تو 17 تاریخ کو ریزائن کر دیا تھا ایز اے فائنانس منسٹر کہ آپ ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور پرائم منسٹر کی ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ اگر میں آپ کے حقوق کو پروٹیکٹ نہ کر سکا تو میں ریزائن کر دوں گا. ہم نے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کیا پرائم منسٹر سے کہ آپ ہمارے لوگوں کے حقوق پروٹیکٹ نہیں کر سکے، لہٰذا آپ اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کریں. بالکل ٹھیک. جی افتخار صاحب معاف کریے گا، اس وقت میں نے آپ کی بات کاٹی تھی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
میں یہ کہتا کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل وزیر اعظم کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کریں گے جس میں وہ مجھے ان کے قریبی ذرائع نے کہا کہ 2 آپشنز ہیں، ایک اسمبلی توڑنے والی اور کیونکہ اگر وہ نو ٹرسٹ ریزولوشن آ گئی تو پھر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک سر، اس لیے کل تک فیصلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. کہتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ فیصلہ بہت حد تک امکان یہ ہے کہ کل ریزائن کر دیں گے، اسمبلی نہیں توڑیں گے. اوکے ماجد صاحب، سر ویری کوئکلی جو ایک بہت اہم ڈیمانڈ تھی، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو سیٹس ہیں مہاجروں کی وہ ختم کر دیں. سر آپ لوگوں نے اس وقت تو غالباً یہ کمٹمنٹ کر لی تھی، مگر اب یہ کرنا ذرا لگتا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بھی مشکل ہوگا. دیکھیں میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ مجھے ایک منٹ دیں گی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی لانگ ہسٹری ہے. یہ ناممکن چیز ہے جو اس وقت جب ہیٹ آف دا مومنٹ تھی تو شاید انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر کیا. اب یہ ایک نہ صرف یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں، بلکہ افتخار صاحب بھی سن رہے ہیں. سر یہ ناممکن بات ہے جو کمٹ کر لی تھی حکومت نے. 8 جنوری 1948 کو حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ریفیوجیز کو ڈسفرینچائز نہیں کریں گے، اور کوئی جورسڈکشن ان کنٹینمنٹ ہوگی تو یہ وائلیشن ہوگی آرٹیکل 25 کی یونائٹڈ نیشنز کی. اب میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان جنیوا کنونشن کے اندر، پاکستان OIC کے اندر، پاکستان نے دنیا کے ہر فورم کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ریفیوجیز کو پروٹیکٹ کرے گا. اور پھر گزارش میری یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں تو جب ہم آزاد ہوئے 47 میں، تو جب بیسک ڈیموکریسیز تھی اس وقت بھی ریفیوجیز کو یہ رائٹ دیا گیا. پھر جب 64 کا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ مجھے آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ بات مظاہرین کے سامنے تو آپ نے نہیں کی، وہاں تو آپ لوگوں نے کہہ دیا ان سے کہ ہم سیٹس کو ختم کر دیں گے. یہ ہم نے نہیں کہا، ہمارا تو یہی احتجاج تھا. اسی کو تو بیس کر کے میں نے ریزائن کیا کہ آپ نے ایک فریق کو جو 2.7 ملین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو سنا ہی نہیں، اور یک طرفہ طور پہ آپ نے ایک موب کے کہنے کے اوپر فیصلہ کر لیا. اور آپ نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کی کمٹمنٹس کو کمپرومائز کروا رہے ہیں دنیا کے سامنے. ہم نے تو بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کافی کشیدگی رہی، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے دیکھا کہ بارڈر کے اوپر لڑائی سی کی صورتحال تھی. اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے، پہلے مذاکرات دونوں ممالک کے آفیشلز کے درمیان ہوئے، تو اس کے بعد پھر 25 اکتوبر سے استنبول میں پچھلے 3 دن سے مذاکرات جاری ہیں دونوں ممالک کے درمیان. ابھی تک کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ تو دونوں طرف سے نہیں آئی، مگر میڈیا میں جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں. ایک طرف اگر پاکستان کا ذکر کریں تو پاکستان کی جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے APP، اس کی خبروں کے مطابق جو سیکیورٹی ذرائع نے بات کی ہے APP سے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کو جو اب ایک حتمی موقف ہے وہ پاکستان کی طرف سے دے دیا گیا ہے. ذرائع نے APP کو یہ بھی بتایا کہ افغان طالبان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی جو سرپرستی ہے وہ نامنظور ہے. اس کے علاوہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اکارڈنگ ٹو دا نیوز رپورٹس یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے دہشت گردی کو یا جو ان کی سرپرستی جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. یہ بھی الزام لگایا گیا اس خبر میں کہ غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر بات کی افغان طالبان نے. جو اور اس قسم کی نیوز رپورٹ سامنے آئی ہیں تو ان میں افغان جو طالبان ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے شکایت کی ہے جو ان کے ایئر سپیس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے دونوں طرف سے کہ ایک میکنزم طے کیا جائے سارے معاملے کے حوالے سے. تو ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے حسن خان صاحب نے، یہ بھی سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. زاہد حسین صاحب، آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. جس قسم کے اب ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ سر سب میڈیا لیک سی، کیونکہ آفیشلی تو کوئی بات ایسا ہوئی نہیں،
تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے مذاکرات شاید اتنے اچھے نہیں جا رہے جتنی کہ شاید ہم توقع کر رہے تھے. میں خیال پتہ نہیں کیا توقع کیا تھی، لیکن مجھے تو یہ جو ظاہر ہوتی تھی، جو باتیں جس قسم کے بیانات آ رہے تھے، تو اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ بہت کوئی اس میں پیش رفت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف سے کافی سخت رویہ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو استنبول میں بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی ہائی لیول آفیشل شامل نہیں ہے. مطلب پہلے دوحہ میں جو ہوئے تھے اس میں ہمارے وزیر دفاع اور طالبان کی طرف سے بھی ان کے وزیر دفاع تھے، تو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پاورفل ایک ڈیلیگیشن تھا اور بااختیار لوگ تھے. لیکن ابھی جو افغانستان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ وہاں کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں، اور پاکستان کی جو ڈیلیگیشن اس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہمیں نہیں ہے کہ کون ہے اس میں. صرف اتنی خبر آ رہی ہے کہ آفیشیل ہیں، کچھ سینئر آفیشیل ہیں. اب سینئر آفیشیل کا مطلب کیا ہے تو وہ ابھی تک ہے نہیں. تو اس لحاظ سے جو کچھ وہاں پہ جس رفتار سے بات چیت جاری ہے تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا نقطہ نظر تو ضرور پیش کر دیا ہے، لیکن کوئی اس میں جو پیش رفت ہے اس وقت ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ، خاص طور پہ جب ہم افغان طالبان کی بات کریں گے تو جب تک ان کی طرف سے کہیں قندھار میں یا کابل کی طرف سے ان کو ملتی نہیں ہے، یعنی اس کی کنفرمیشن نہیں ملتی ہے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ 13 گھنٹے لگتے ہیں جوابات آنے میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ بالکل ایک انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالانکہ سیز فائر تو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک جو ہے سرحدیں کھلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشیدگی ابھی تک جاری ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی طرف، دیکھیں ایک اور بات بھی ہوتی ہے جب اس قسم کی جو مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں سب سے آخری میں بات کر دوں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک لحاظ سے ریٹرک ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، وہ تو مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور حسن خان صاحب سے. حسن صاحب، جیسے زاہد صاحب نے بات کی کہ اتنی کشیدگی رہی، وہ کوئی بہتر بھی ہو، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بٹ بارڈر ابھی بھی بند ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ افغان حکومت کے بھی یا جو موقف ہے اس میں کوئی لچک نہیں آئی، یا جیسے ابھی ہم نے آپ کو کلپ بھی سنایا، ہمارے کالیگ جو وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے انس، انہوں نے یہ کہا کہ قندھار اور کابل میں شاید ابھی فاصلے ہیں، اس سے بھی تاخیر ہو رہی ہے. شکریہ عارفہ. میرے خیال میں اس طرح زاہد صاحب نے بھی کہا کہ اب تک جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں یا جو رپورٹنگ ہو رہی ہے زیادہ تر اسپیکولیٹیو ہے، لیکن آپ کے پروگرام کو جوائن کرنے سے پہلے ایک تو جو افغانستان کا ایک میجر بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے طلوع نیوز، اس کی رپورٹ کو اگر ہم سامنے دیکھیں اور وہ جو سورس کوٹ کر رہے ہیں تو جو ڈیلیگیٹس ہے وہاں استنبول میں، وہاں سے مطلب کہ اندرونی ڈیلیگیٹ سے جو ہے ایک بندے کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا میں نے ایک دو سینئر جو افغان تجزیہ کار ہیں ان سے بھی باتیں کی، اور ان کا بھی دعویٰ تھا، ان میں سے ایک کا دعویٰ یہی تھا کہ اس نے جو ڈیلیگیٹس ہے طالبان ڈیلیگیٹس ہے ان سے بات کی ہے. تو دو قسم کے ویو سامنے آ رہے ہیں. ایک ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو جو کہ ہم سیکیورٹی ذرائع سے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں اور وہ فیڈ کی جا رہی ہے، جو آپ نے ذکر کیا ایسوسیٹڈ پریس کا، پاکستان ایسوسیٹڈ پریس پاکستان کا. لیکن افغان سائڈ پہ دے آر ویری مچ اپ بیٹ، اور وہ مثبت ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہے. اور تھوڑی دیر میں، اگر میں کہہ دوں کہ آپ سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے میں جو بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ اعلامیہ جو ہے، مشترکہ اعلامیہ یا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا، اور یہی خبر جو ہے یہ افغانستان کے طلوع نیوز کا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں، حسن صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ اعلامیہ جو ہوگا سر، یہ جوائنٹ پریس ریلیز ہوگی دونوں اور سائڈ کی طرف سے، یا صرف افغان حکومت کی طرف سے ہوگی؟
نہیں مجھے جو بتایا گیا وہ کہتے ہیں جائنٹ ہوگی، مطلب یہ کہ دونوں جو ہے وہ ایک مشترکہ پریس ریلیز یا ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے کہتے ہیں اس وقت تک اس حد تک پہنچ چکے ہیں. اور میرے خیال میں ہم پاکستانی سائڈ پہ تھوڑا سا جو ہے کندہار اور جو کندہار اور کابل کے درمیان اس ایشو پہ جو خبریں دے رہے ہیں تھوڑا سا وہ مجھے اس میں تھوڑی بہت جو ہے ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ جو ہے نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جو وزارت داخلہ سے جو نمائندے لیے گئے ہیں اور وزارت خارجہ سے لیے گئے ہیں، یہ تقریباً کندہار اور کابل کو اگر ان کے درمیان دیکھیں، اس میں انس حقانی ہے جو کہ حقانی نیٹ ورک کے جو ہے سربراہ ہے، سراج حقانی صاحب اس کے چھوٹے بھائی ہیں. اس میں جو ہے وزارت داخلہ سے جو لیے گئے ہیں نجیب صاحب، یہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں کندہار کے. اسی طرح وزارت خارجہ کے جو جس کو یہ مرستیال کہتے ہیں ابھی اردو میں، میرے خیال میں اس کے لیے ایک اسپیشل ریپ کہا جا سکتا ہے. زاہد صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اب یہ جو پاکستان اور افغانستان میں صرف ایک اعلامیہ آنا تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں سر تو کوئی میکنزم بھی سیٹ کرنا پڑے گا جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ پاکستان اور افغانستان میں اگر دہشت گردی نہیں ہو رہی یا وہ کوئی اقدام لے رہے ہیں تو وہ کیا ہے، اور کیا پاکستان ان سے مطمئن ہے؟ نہیں دیکھیں، وہی بات آ رہی ہے کہ ابھی کوئی چیزیں حتمی طور پہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ یہ ہے کہ افغان ڈیلیگیشن کی طرف سے یہ اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ میکینزم ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی طرف سے جو تجاویز پیش کی ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی ہے، جو پہلے ہمیں نظر آتا تھا سخت رویہ. تو ٹھیک ہے، ایک اچھی ایک وہ ہے، ایک پیش رفت ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ قسم کے جوائنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی بھی ہے تو اگر اس میں کوئی اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے، لیکن یہ کہ ایک کم از کم جو ہے تھوڑی سی فضا بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب خطرناک صورتحال اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک دونوں طرف سے کوئی بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا گیا ہو اور وہ پھر جو ہے اس کے متعلق کوئی واضح وہ نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں دونوں طرف سے انٹرسٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں سرحد بند ہونے سے بہت بڑا نقصان ہے کابل حکومت کا بھی، ہمارا بھی ہے لیکن کابل حکومت کا بھی. اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. حسن صاحب ویری کوئکلی سر 30 سیکنڈز اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. معاف کریے گا زاہد صاحب، وقت ذرا کم رہ گیا اس لیے میں نے آپ کی بات کاٹی. جی حسن صاحب. کافی حد تک جو ہے وہ پیش ہوئی ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں یہ جو اطلاعات کی شیئرنگ کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معلومات ہے اس کی شیئرنگ کے حوالے سے. لیکن بات جو مطلب مسئلہ تھا وہ مانیٹرنگ کے حوالے سے تھا کہ مانیٹرنگ کون کرے گا. مانیٹرنگ پاکستان کرے گا، مانیٹرنگ افغان طالبان کریں گے. کیسے اس کو انور کیا جائے کہ افغان جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ بارڈر کراس نہ کرے، کیونکہ یہ جو ریسنٹلی کل جو واقعہ ہوا تھا کورم میں اور وزیرستان میں، اس سے کافی جو میں نے سنا تھا کہ کافی تلخی پیدا ہوئی تھی میٹنگ میں کہ ادھر ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں جگہوں سے جو ہے ان کی تشکیلیں آ رہی ہیں اور اس میں کافی جو ہے وہ افغان نیشنل کی ہے. لیکن پھر بھی میں نے افغان سائڈ کو جتنا سنا تو میں بھی پر امید ہو چکا ہوں. اس سے پہلے شاید میرا یہی وہ تجزیہ نہ ہوتا، لیکن اس وقت جو میں تجزیہ کر رہا ہوں وہ افغان ہمارے دو سے جو مہمانوں کا انفارمیشن آ رہی ہے انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.